बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू वेक अप पाकिस्तान। उठो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, उठो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि आज ना उठे तो बहुत देर हो जाएगी। उठो, जागो, भागो। भागो मैं इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि भागने से मसला हल नहीं होगा। इस प्रोग्राम में हम मसले का हल भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि सोल्यूशन के बिना गुफ्तगू बेमाने होती है। और जो आज हम टॉपिक उठाने वाले हैं, जो इशू डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सीरियस है। आपसे जुड़ा हुआ है, मुझसे जुड़ा हुआ है, हम सब से जुड़ा हुआ है। और ये एक ऐसा मसला है जो पाकिस्तान को अंदर ही अंदर से खोखला, तबाह, बर्बाद कर रहा है। ये मसला है कचरे का, वेस्ट का। सॉलिड वेस्ट हो, लिक्विड वेस्ट हो, रेजिडेंशियल वेस्ट हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान रोजाना की बुनियाद पर 13,500 टन कचरा पैदा करता है। यानी अगर साल की बात करें तो कोई 49,27,500 टन कचरा हर साल हम पैदा करते हैं, जिसको ठिकाने लगाने के लिए हमारे पास तीन ही तरीके हैं। या तो हम उसको डंप कर देंगे, फेंक देंगे कहीं पर, या तो हम कहीं उसको जला देंगे, बर्न करेंगे, या फिर हम उसको बरी कर देंगे, दफन कर देंगे जमीन के अंदर। अब हम मौजूदा अपने पैदा करदा कचरे को सही तरह ठिकाने नहीं लगा पा रहे जिस तरीके से रिसाइकिल करना चाहिए। चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, सनती फजला, उसके रिसाइकलिंग प्रोसीजर्स अलग हैं, प्रोटोकॉल्स अलग हैं, और लोकल जो रेजिडेंशियल वेस्ट है उसके रिसाइकलिंग प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स अलग हैं। लेकिन हैरत की बात यह है, अचंभे की बात यह है, आपको सुन के भी करंट लगेगा कि पाकिस्तान अपना कचरा तो ठिकाने लगा नहीं सकता, दुनिया से 80,000 टन कचरा इंपोर्ट करता है भाई पाकिस्तान। हैरत हुई होगी आपको, यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे सिटिंग फेडरल मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट है। ये शहरी रहमान साहिबा ने, जो इस वक्त मिनिस्टर हैं फेडरल फॉर क्लाइमेट चेंज, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर मरियम औरंगजेब साहिबा मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन भी थी, जहां पर कमर जमान कायरा मिनिस्टर फॉर कश्मीर अफेयर्स भी वहां पर मौजूद थे। तो ये बात अब सबको मालूम है कि पाकिस्तान 80,000 टन कचरा साल में इंपोर्ट करता है पैसे की खातिर। इस इंपोर्ट को हम स्क्रैप की शक्ल में भी देख सकते हैं। बहुत सारी किस्मों का कचरा होता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी होता है। हम जानते हैं दुनिया में टेक्नोलॉजी की स्पीड से बढ़ रही है, कंप्यूटर्स चेंज होते जाते हैं, टीवी चेंज हो जाती है, मोबाइल फोन चेंज हो जाते हैं, और जो वहां पर आउटडेटेड हो जाता है, कचरा बन जाता है, जिसको वो लोग रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, वो हमारे जैसे मुल्कों को पैसों के एवज भेज देते हैं। और बाज़ औक़ात ये कचरा डोनेशन की शक्ल में भी आता है, फ्री शक्ल में भी आता है। लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि जो मुल्क खुद तकरीबन 50 लाख टन कचरा हर साल पैदा करता हो, वो दुनिया से कचरा कैसे मंगाता है। अच्छा, इस कचरे का इंपैक्ट क्या होता है? ये आम कचरा नहीं है, ये हैजर्डस वेस्ट कहलाता है, यानी खतरनाक तरीन कचरा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी है, हेल्थ केयर का वेस्ट भी है, खतरनाक केमिकल्स का वेस्ट भी है, जो दूसरे ममालिक नहीं कर पाते रिसाइकल, तो वो पाकिस्तान में कहते हैं कि आप इंपोर्ट कर लें और अपने पास इसको ठिकाने लगा दें। यकीनन हम उसे सही तरह ठिकाने नहीं लगाते। यही वजह है कि इंडस रिवर दुनिया का दूसरा मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है। सबसे ज्यादा कचरा दुनिया में जिस नदी इस रिवर में है, दूसरे नंबर पे वो हमारा इंडस रिवर आता है। हम हर साल तकरीबन 1,64,332 टन कचरा समंदर में फेंक देते हैं। हमें परवाह नहीं है कि समंदर पे क्या असरात मुरतब होंगे, मछली कितनी मरेगी, पानी कितना गंदा होगा। हम ये भी नहीं सोचते हैं, हम बहुत कम सोचते हैं, हम ये भी नहीं सोचते हैं कि हमारे ऊपर ट्रेड बैरियर्स कितने लग सकते हैं, सैंक्शंस कितने लग सकते हैं इस कचरे की वजह से। ख़वातीन हज़रात, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट को कहते हैं BRS कन्वेंशन। ये एक मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट है, जिसके जरिए दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक ये मॉनिटर करते हैं कि कौन सा खतरनाक हैजर्डस वेस्ट है और कहाँ कहाँ जा रहा है, किस बॉर्डर में जा रहा है, किस तरह उसको ठिकाने लगाया जा रहा है। BRS स्टैंड्स फॉर बेसल, रॉटरडैम एंड स्टॉकहोम। बेसल स्विट्जरलैंड का एक शहर है, रॉटरडैम हॉलैंड या नेदरलैंड्स का शहर है, और स्टॉकहोम ऑफ कोर्स स्वीडन का शहर है। और इन तीनों मुल्कों ने मिलकर ये कन्वेंशन और ये एग्रीमेंट इसलिए किए ताकि दुनिया भर में जो खतरनाक हैजर्डस वेस्ट है उसे कंट्रोल किया जा सके। अब बेसल में जो कन्वेंशन में जो एग्रीमेंट हुआ, उसके तहत जो रेगुलेट किया जाएगा, वो जिस तरीके से उसकी मूवमेंट है कचरे की, किस किस मुल्क में जा रहा है, किस किस बॉर्डर में जा रहा है, वहां क्या किया जा रहा है उसके साथ। रॉटरडैम में जो कन्वेंशन हुआ उसमें केमिकल्स को देखा जा रहा था कि जो खतरनाक तरीन केमिकल्स है उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि वो कहां कहां जाते हैं। स्टॉकहोम में जो हुआ उसमें इंसान की सेहत को मॉनिटर किया जा रहा था और एनवायरमेंट को मॉनिटर किया जा रहा था कि उसके ऊपर इंपैक्ट क्या आता है। अब होता यह है कि 80,000 टन कचरा जब पाकिस्तान में आ गया और हमने उसको फेंक दिया या जला दिया या दफन कर दिया, इसका इंपैक्ट क्या हुआ पाकिस्तान के ऊपर, यह आपके लिए समझना बेहद जरूरी है ताकि आप
خواب خرگوش سے اٹھ سکیں اور ویک اپ پاکستان ہمارا پروگرام اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ اس کا امپیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ یہ کچرا جب زمین کے اندر جاتا ہے، چاہے جلنے کی صورت میں جائے، چاہے دفن کرنے کی صورت میں جائے، جہاں اوپر پھینک دیا جائے، تو وہ پھر آپ کے نیچے پانی کا جو واٹر ٹیبل ہے، جو واٹر لیول ہے، اس تک پہنچ جاتا ہے۔ پانی کے اندر آپ کے ٹاکسنز آ جاتے ہیں، بہت ساری بیماریاں پانی کے اندر آ جاتی ہیں۔ پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ٹیوب ویل سے پانی نکالتے ہیں، دوسرے طریقوں سے پانی نکالتے ہیں زمین کے اندر سے، تو وہ سارا پانی پولوٹڈ ہو جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جتنی بھی ندیاں ہیں، جتنے بھی ریورز ہیں، چاہے وہ منچھر ہو، چاہے وہ ہالے جی ہو، چاہے وہ راول ہو، چاہے وہ کلر کہار کے لیکس ہوں، تمام تر لیکس میں آپ کو اس وقت بائیو پلاسٹک کے مٹیریلز مل رہے ہیں، خطرناک کیمیکلز مل رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی کو بے حد خطرہ ہے۔ اب اسی پانی سے خواتین و حضرات کھانا اگایا جاتا ہے، زراعت کی جاتی ہے، پھل سبزی اور بہت کچھ اگایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہی خطرناک کیمیکلز اور ٹاکسنز آپ کے کھانے میں آ جاتے ہیں۔ اب کیونکہ یہ کچرا باہر پڑا رہتا ہے، سڑتا رہتا ہے، اور اس کو ڈیگریڈ ہونے میں بڑا وقت لگ جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے کچرے ایسے ہوتے ہیں جو باہر پڑے پڑے سڑ جاتے ہیں اور پھر ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایش کی شکل میں آ جاتے ہیں، لیکن بہت سارا ایسا ویسٹ ہوتا ہے جو سالوں سال بھی پڑا رہے، ہوا میں آلودگی اور اپنے ٹاکسنز پھیلاتا رہتا ہے اور وہ ختم نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہوا ہم اپنے پھیپڑوں کے اندر لے رہے ہیں، ہمارے لنگز کے اندر جو ہوا جا رہی ہے، اس کے اوپر اس کی وجہ سے بھی بڑی بیماریاں ہمارے اندر پنپ رہی ہیں۔ تو خواتین و حضرات، جو ہوا ہم لے رہے ہیں وہ پولوٹڈ ہو گئی ہے، جو کھانا ہم کھا رہے ہیں وہ پولوٹڈ ہو گیا ہے، جو پانی ہم پی رہے ہیں وہ پولوٹڈ ہو گیا ہے، اور ہم پھر بھی کچرا باہر سے منگوائے جا رہے ہیں، جانتے ہوئے کہ ہم اپنا کچرا ہی ٹھکانے نہیں لگا سکتے، تو پھر یہ باہر سے امپورٹڈ کچرا کیسے ٹھکانے لگایا جائے گا؟ اسی لیے آج کے ویک اپ پاکستان میں نے آپ سے کہا کہ آج بہت امپورٹنٹ پروگرام ہے، اور آج کا جو ایشو ہے وہ اتنا سیریس ہے کہ اس کی ہم جتنی بات کریں کم ہے، کیونکہ ہم اگر اپنے اپنے گھر کے کچرے کو صرف ٹھکانے لگا لیں، اسی کو صحیح طرح ریسائیکل کر لیں، تو ہم بہت زیادہ ایک اچھے رستے کی طرف جا سکتے ہیں، پرابلم سالو کر سکتے ہیں، اور یقیناً آگے چل کے پروگرام میں ہم سلوشن کی بات کریں گے، کیونکہ پاکستان دنیا کا ڈسٹ بن بن گیا ہے، دنیا کا ڈسٹ بن بن چکا ہے پاکستان، خواتین و حضرات، اور یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے کہ ہمارے وفاقی وزراء اس بارے میں جانتے ہیں، ایک سال پہلے اعلان کر دیا، کیا حکمت عملی اختیار کی گئی، کون سی پالیسیز کی امپلیمنٹیشن ہوئی، عمل درآمد ہوا، جس سے یہ دوبارہ نہیں ہوگا، ہر سال 80,000 ٹن دوبارہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس وقت جو حالات میں لگ یہ رہا ہے کہ ہر سال پیسوں کے عوض ہم 80,000 ٹن کچرا منگوا لیں گے، پھر کہیں پھینک دیں گے، کہیں جلا دیں گے، کہیں دفن کر دیں گے، اس کا ہماری صحت پہ کیا اثر آئے گا، اس کا ہمارے مستقبل پہ کیا اثر آئے گا، اس کا ہمارے ملک پہ کیا اثر آئے گا، اس کی پرواہ نہیں ہے کسی کو بھی۔ سیڈلی آج ویک اپ پاکستان میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ خدا را ویک اپ پاکستان، اٹھیے، اب نہ اٹھے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ میرے ساتھ ایک بہت اچھا پینل آف گیسٹ بھی موجود ہے، ان کا تعارف میں آپ سے کرواتا رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہزادہ ارشاد محمد صاحب، آپ اسپیشلسٹ ہیں انٹیگریٹڈ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے، تھینک یو سو ویری مچ محمد صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ماہین سلمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ کاٹھی کی کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز، تھینک یو سو ویری مچ ماہین صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ علی توقیر شیخ صاحب ویسے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت مشہور اور معروف صحافی بھی ہیں اور کلائمیٹ چینج کے امبیسڈر بھی ہیں، بہت سارا کام کرتے رہتے ہیں، انوائرمنٹ ایکسپرٹ بھی ہیں، تھینک یو شیخ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ محمود نواز شاہ، کہ وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں سندھ آبادگار بورڈ کے، ایگریکلچر کے ایشوز ہوں، کیونکہ یہ بہت سارا ویسٹ ہمارے ایگریکلچر سے بھی کنیکٹڈ ہو جاتا ہے، ہمارے فوڈ چین میں آ جاتا ہے، جس سے ہمارے بلڈ سٹریمز میں آتا ہے، تو محمود نواز شاہ صاحب سے بہت امپورٹنٹ سوال میں نے پوچھنے ہیں۔ تمام مہمانوں کا میں شکر ادا کروں گا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے اس کو تفصیلاً ڈسکس کریں گے۔ ڈسکشن کا آغاز شہزادہ ارشاد صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ ایک تو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سے بھی ہیں، اور آپ سویپ سندھ ویسٹ ایمرجنسی اینڈ ایفیشنسی پروجیکٹ سے بھی آپ کا تعلق ہے۔ جب پاکستانی یہ سنتے ہیں کہ ہم ہر سال 50 لاکھ ٹن کے قریب کچرا پیدا کرتے ہیں، 80,000 ٹن ہیزرڈس خطرناک ویسٹ امپورٹ کرتے ہیں، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا ہم کتنا جمع کرتے ہیں، کتنا اٹھا لیتے ہیں، کتنے کچرے کو ٹھکانے لگاتے ہیں، ریسائیکل کرتے ہیں صحیح طریقے سے، کیونکہ ہمارے پہ ہم پر تنقید یہی ہوتی ہے کہ یا ہم جلاتے ہیں، یا ہم پھینک دیتے ہیں، یا ہم دفن کر دیتے ہیں۔ سر کراچی کی حد تک جو ایوریج ہے اس وقت ہم تقریباً 12,000 ٹن پر ڈے کچرا جو ہے تقریباً جنریٹ کرتے ہیں۔ اور کراچی پر ڈے پیدا کتنا کرتا ہوگا سر؟ کراچی آئی تھنک مائٹ بی فرام 12,000 ٹو 16 اور ایون وی کین گو اپ ٹو 18,000 ٹن۔ تو آپ کی نظر پورا پاکستان کتنا کچرا پیدا کرتا ہوگا؟ میرا خیال آپ جو ابھی فگر بتا رہے تھے تقریباً
ایوریج یہی ہے average یہی ہے، 13,500. جی ہاں. لیکن بہرحال ہمارے اسٹیٹسٹکس کیوں اتنے ہم ریلائبل نہیں ہیں. ہم شہزاد صاحب کیوں نہیں ہم سارا کچرا اٹھا پاتے؟ سر بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم اتنے بھی کیا ترقی یافتہ نہیں ہیں کہ ہم اپنا کچرا خود اٹھا سکیں. یہ بہت بڑا کویشچن ہے. کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ تر ٹیکنالوجی سے زیادہ مینجمنٹ کا ایشو ہے. اور بہرحال ٹیکنالوجی کی اپنی اہمیت ہے اور سسٹم کی اپنی اہمیت ہے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ جب سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے اسے امپلیمنٹ کیا سسٹمیٹک گئے یہ فار لاسٹ فیو ایئرس، تو ہمیں کچھ اچھے رزلٹ آئے. کیونکہ بیک 2019 جی صورتحال اس شہر کی یہ تھی، اگر آپ گاربیج لینڈسکیپ کا تصور کریں جی کہ ہر گلی اور ہر کوچے سے جو ہے کچرا ابھر رہا تھا، اور اسپیشلی ڈیورنگ رینی سیزن. تو وہ جو فلڈ واٹر نہیں تھا، اٹ واز فلڈ آف ویسٹ ایکچولی. صحیح کہہ رہے ہیں، کچرے کا سیلاب آ گیا تھا. کچرے کا سیلاب آ گیا تھا. اور ابھی ریسنٹلی فیو منتھس بیک آلسو اٹ واز دا سیم سچویشن. دوسری بات ہے کہ ہم عادی ہیں اس بات کے کہ ہم اپنا سارا کچرا ڈالیں، اور سوک سینس کی بھی کمی ہے. اپنی مدد آپ بہت رول ادا کرتا ہے. میں تقریباً ورلڈ وائڈ میں رہا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا اپنا بیہیویئر جو ہے نا، اگر وہ سپورٹ نہیں کرے تو کوئی بھی سسٹم کامیاب نہیں ہو سکتا. سر ہم یہ کچرے کو امپورٹ کرنا کب بند کریں گے؟ وہ بھی خطرناک ہیزرڈس ویسٹ 80,000 ٹن سال کا، کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں سر؟ سر ہیزرڈس ویسٹ از اے ڈفرینٹ سبجیکٹ. لیکن یہ ہے کہ لاسٹ ایئر ہی ہمارا جو ہے ہیزرڈس ویسٹ پالیسی اناؤنس ہوئی، اور وہ بھی ابھی اس کو جو سپورٹنگ اس کی جو محرکات ہوتے ہیں، جو آفٹر نہیں اس کے سٹیپس ہوتے ہیں، اس کی ریگولیشن ریگولیٹری اور سسٹم پالیسی فریم ورک امپلیمنٹیشن. پالیسی تو آ گئی ہے، آ گئی ہے، لیکن وہ پالیسی میں بھی ابھی بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے. بہرحال لیکن کم از کم آ تو گئی. آہستہ آہستہ امپروومنٹ کی بھی گنجائش نکل آئے گی. لیکن یہ ہے کہ ابھی وہ سسٹم ان لوگوں نے انٹروڈیوس نہیں کیا، اور بہت اگر ہے بھی تھوڑا بہت تو بہت انفینسی اسٹیج پہ ہے. اوکے، آئی ول کم بیک ٹو یو سر. اب شاہ صاحب کو گفتگو میں شامل کریں گے. شاہ صاحب، اس سے پہلے کہ آئی ٹاک ٹو یو اباؤٹ کہ ایگریکلچر پہ اور ہمارے فوڈ باسکٹ کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے، اب میرا پہلا سوال جو آپ سے ہے، جو میرا پہلا سب سے بڑا کنسرن جس کے اوپر مجھے سب سے زیادہ تشویش ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہیزرڈس ویسٹ امپورٹ کر رہے ہیں 80,000 ٹن سال کا، اس کو روکے کیسے شاہ صاحب؟ جی آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی پالیسی بھی بنی ہے اور یہ ساری چیزیں، لیکن بات ساری یہ ہے کہ آپ کے قانون میں ہر جگہ پہ کوئی بھی چیز جو کہ نقصان پہنچا سکے وہ الاؤڈ نہیں ہوتی ہے. اور ہمارے ملک میں اس کو ایک ڈمپنگ ویسٹ کر کے رکھا گیا ہے، اور یہ چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں. لیکن ساتھوں ساتھ آپ ایک یہ بے حسی سمجھ لیں، دیکھ لیں، لیک آف اٹینشن دیکھ لیں. آپ پروگرام کر رہے ہیں، اور کون پروگرام کر رہا ہے، کوئی گفتگو کر رہا ہے کہ فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ اتنا خطرناک طریقے کا جو ہیزرڈس مٹیریل ہمارے پاس ویسے ہی آپ کے نیچرل ریسورسز میں، آپ کے پانی کے اندر، آپ کی فیکٹریز کا فضلہ، آپ کے ڈرینیج کا اس کا کوئی سسٹم ہی نہیں بنا ہوا، علاوہ اس کے کہ ریور انڈس میں اس کو ڈال دیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں چلتی جا رہی ہیں، اور اس کے پیچھے آپ کے انوائرمنٹ کو پولیوٹ کرنے کے قانون موجود ہیں، پروونشل موجود ہیں اور وفاقی بھی قانون موجود ہیں. تو اس کے لیے کیا پالیسی اور کیا اس چیز کی ضرورت، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی بہت زیادہ ضرور ہے. آپ کے پاس بہت خطرناک قسم کی انڈسٹریز کا ویسٹ جا رہا ہے آپ کے نیچرل ریسورسز میں. انفارچونیٹلی ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا کہ ان چیزوں کو مینیج کس طرح کرا جا سکتا ہے. اس کے پیچھے کوئی سوچ بھی نہیں رہا ہے. ایک آئی وڈ سے اتنی سمپل چیز نہیں ہے. ہم اس وقت اس طرف نکل گئے ہیں، اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو کہ ہم اس کو کس طرح سے پیچھے اس کو ریورس گیئر لگائیں گے. آپ پلاسٹک کی بات کر لیں تو سیمپلز نکلنا شروع ہو گئے لوگوں کے، جو خون میں سے اس کے مائکرو فائبرز کے سیمپلز نکلنا پلاسٹک کے شروع ہو گئے. اور ہم ابھی تک آج آپ بین کریں پلاسٹک کو تو کل کو یہاں پہ اگمبر جائے گا،
पूरे मुल्क के अंदर और हम उसको वो भी दे सकेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो आई थिंक हम इन चीज़ों में बहुत अभी इस वक्त पीछे हैं. इसको हमने अपना इस वक्त एज अ प्रॉब्लम करके हम नहीं समझ रहे हैं. हम तो आटे और चीनी में से बाहर नहीं आ सके, तो हम शायद उसको इतना ख़तरनाक देख नहीं रहे हैं, बट इसके बहुत लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं हम सबके लिए. राइट. शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा अली तौकीर शेख साहब को, जो कि यकीनन उन्होंने जो आर्टिकल रिसेंटली लिखा भी था डॉन में, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. शेख साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम. इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो. सर, जो आपका आर्टिकल पढ़ने के बाद और यकीनन जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं कचरे के हवाले से, वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, हमें एमरजेंसी लगा देनी चाहिए. 80,000 टन हैजर्डस वेस्ट को इंपोर्ट करने से शेख साहब, हाउ डू वी स्टॉप इट? हमें क्या करना होगा कि हम ये कचरे की इंपोर्ट बंद करें? देखिए, ये मोस्ट ऑफ इट जो इसमें से शायद जो ज़्यादा होगा वो इलीगल होगा. लीगल इंपोर्ट प्रॉबेबली कम होगी. पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बनाई थी और मेरे हिसाब से इन्फोर्समेंट के इश्यूज हमारे यहाँ काफ़ी सीरियस हैं, और जो वो सीरियसनेस है वो हमारी गवर्नेंस के वीक होने की वजह से है. आप देखेंगे कि हमारी स्टेट एज अ रेगुलेटर एक बहुत वीक रेगुलेटर है. खाओ कोई चीज़ हो, बिजली की कीमत हो या लैंड लॉसेस हो, किसी चीज़ में भी आपने एज रेगुलेटर देखना हो तो हम काफ़ी वीक होते हैं. मगर बात चीज़ें हमें प्रायोरिटाइज करनी पड़ती हैं, और एक डेमोक्रेसी में जो प्रायोरिटाइजेशन हो सकती है वो हो सकती है रेवेन्यू और इनकम ऑफ एलीट वर्सेस पुअर मैन्स और ऑर्डिनरी सिटीजन्स हेल्थ. तो आप कहते हैं कि जी अगर मुझे रेवेन्यू में कोई 5, 10, 50 मिलियन डॉलर आते भी हों, मगर मेरे कई हज़ार या कई लाख बच्चे जो हैं और औरतें जो हैं गरीब नेबरहुड में, उनकी सेहत ख़राब होती है, उनको पढ़ाई की बजाय इधर लोग भेजना ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि थोड़ी सी इनकम हो जाती है. तो स्टेट ने एक पेरेंट की तरह सोचते हुए कहना है कि जी मेरा जो दिल है, जो मेरी सोल है, वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के साथ है, तो वो रेवेन्यू को वो कम्प्रोमाइज़ करते हैं. तो बाकी तीन चीज़ों की तरह इस ट्रेड में भी इलिसिट ट्रेड बहुत ज़्यादा है, एलीट कैप्चर बहुत ज़्यादा है. बहुत ऐसे लोग हैं हु स्टैंड टू बेनिफिट इमेंसली अ लॉट मोर, और वो टैक्स नेट पे भी नहीं होंगे, उनको कुछ जुर्माना भी नहीं करता होगा. तो इसलिए एज अ रेगुलेटर पाकिस्तान को एक पॉलिसी के तौर पे डिटरमिन करना है कि व्हाट देयर प्रायोरिटीज आर. और शेख साहब, आई जस्ट ऐड टू योर थिंग सर, आप जो कह रहे हैं कि इलीगल ट्रेड जो हो रही है, तो मैं हैरान हूं कि शहरी रहमान साहिबा ने भी कहा था कि 626 कंटेनर हैजर्डस वेस्ट के इलीगली पाकिस्तान में आए. अनबिलीवेबल सर. ये कंटेनर एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, कस्टम से क्लियर हो रहे होंगे, एफबीआर वाले भी होंगे, सब होंगे. तो यकीनन ये एक नेटवर्क है जो प्लान के तहत मुल्क को तबाह कर रहा है इस वक्त अपने फायदे. ये सर ये वो आपने सुना होगा ना, क्या मैं आपको कहूँ कि जी वो बादशाह के वो कपड़े हैं जो सिर्फ अक्लमंदों को नजर आते हैं. मैं इससे ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब आप दुनिया से जाके असिस्टेंस मांगते हैं तो आप बड़े टॉल क्लेम्स करते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमें टेक्निकल असिस्टेंस दे दें, हमें फाइनेंसेस दे दें, हमें प्रोडक्ट दे दें. दुनिया दे वांट टू सपोर्ट यू, मगर अ ट्रूथफुल पाकिस्तान विल कैरी अ लॉट मोर वैल्यू. तो मेरे हिसाब से हमें इंटरनेशनल असिस्टेंस देखते हुए अपनी लिमिटेशंस को फ्रेम करना चाहिए ऑनेस्टली. जो मैडम मिनिस्टर ने चीज़ कही वो बहुत वैल्यूएबल स्टेटमेंट है, कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु इज इन द ऑफिस. अब बात यह है कि आजकल इन कन्वेंशन की मीटिंग्स भी हो रही हैं. अगर हम उनसे जाके ये कहें कि जो हमने लॉ बनाने थे वो हमने बना लिए, हमने रेगुलेशन बनाने थे वो भी हमने बना लिए, अब हमारे यहाँ 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों के पास भी पावर्स हैं, उनकी भी हमें कैपेसिटी स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है, उसकी प्रोविज़न भी होनी चाहिए. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हमें एज रेगुलेटर स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है. आप अंदाज़ा कीजिए, जो आपकी पोर्ट्स के ऊपर या एयरपोर्ट्स के ऊपर अगर रेगुलेटर को पता ही नहीं कि क्या आ रहा है और उसका मैंने कैसे कर्टेल करना, तो दुनिया क्या असिस्टेंस कर सकती है. तो देयरफॉर माय सबमिशन या माय रिक्वेस्ट that any foreign assistance need not be for strengthening the government's capacity sitting in Islamabad. It should be for the capacity of provincial stakeholders, including universities, including customs officers,
پورٹ کے آفیسر جو ہوتے ہیں، تاکہ ان کی جہاں پہ آپریشنل لیول پہ ہمیں ضرورت ہے ہم وہاں پہ کیپیسٹی بلڈنگ کریں اور اس کے لیے ریسورسز لے کر آئیں. اور یہ وہ چیز ہے جس کے لیے آپ کو پرائم منسٹر، کیبنٹ اور پارلیمنٹ کو بھی بریف کرنا چاہیے. وہ ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے یہ ایشو ابھی تک زیادہ آرٹیکولیٹ طریقے سے، کلیئر طریقے کے ساتھ ہم نے رکھا نہیں ہے. اس کو کسی طریقے سے جب آپ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ایک الیکشن کا ایشو بننا شروع ہوتا ہے. کوئی پولیٹیکل لیڈر کبھی کسی سپیچ میں اس کا ذکر کر دیتا ہے، کبھی وہ پرائم منسٹر کی سپیچ میں 2-4 لائنیں چلی جاتی ہیں. تو کرتے کرتے اس ایشو کو ہمیں مین سٹریم بھی کرنا ہے. اس کو ہم نے Right, sir. بالکل ایک آرفن ایشو کے طور پہ چھوڑا ہوا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر، یتیم ایشو بنا دیا، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. کچرے کی عادت تو کوئی ایسے لگتا ہے کچرا ہمارا پڑوسی ہے، گھر سے نکلو کچرا، گاڑی میں بیٹھو کچرا، ہر جگہ کچرا. اللہ ہم پہ رحم فرمائے. ڈسکشن جاری رہے گی، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہے گا. کیپ واچنگ ویک اپ پاکستان. ویلکم بیک ٹو ویک اپ پاکستان. ہم بات کر رہے ہیں ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں کچرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اپنا کچرا ٹھکانہ لگاتے نہیں ہے، باہر سے 80,000 ٹن منگوا لیتے ہیں، وہ بھی خطرناک والا کچرا جس کو ریسائیکل کرنا کسی کو نہیں آتا. وہ ملک نہیں کر پاتے ہیں، ہم کرتے ہیں. کون کون سے ملکوں سے پاکستان کچرا آتا ہے؟ قزاقستان، رشیا، آسٹریلیا، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، UK. یہ سب ترقی یافتہ ممالک ہیں. ان کے پاس ساری ٹیکنالوجی موجود ہے، ساری مشینری، انویسٹمنٹ کیپٹل موجود ہے. یہ خود اس کچرے کو ٹھکانے نہیں لگاتے ہیں، ہمیں دیتے ہیں، کیونکہ ہماری عادت ہے سمندر میں پھینکنے کی، ندی میں بہانے کی، باہر پڑے رہنے کی، ہوا میں شامل ہو جائے، کھانے میں شامل ہو جائے، پرواہ نہیں ہے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ماہین سلمان صاحبہ ہیں جو کہ کاٹی سے تعلق رکھتی ہیں، کرنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز. تھینک یو سو ویری مچ ماہین صاحبہ فار گیونگ اس یور ٹائم. یہ بتائیے کہ انڈسٹریل ویسٹ ایک بہت بڑا کنسرن ہے، صنعتی فضلہ اسے ہم کہتے ہیں، اور وہ بڑا خطرناک بھی ہوتا ہے، اسپیشلی جو لیدر ٹینری سے نکل رہا ہوتا ہے اور بھی بہت ساری جگہوں سے نکل رہا ہوتا ہے. کاٹی مجھے یاد ہے کاٹی ہمیشہ سے اگریسو اپروچ رکھتا ہے اس کے حوالے سے اور بڑا کام کرتا ہے. مجھے بتائیے واٹ از دا کرنٹ سچویشن؟ کتنا انڈسٹریل ویسٹ کاٹی سے پیدا ہوتا ہے، کتنا ریسائیکل ہوتا ہے، کتنا صحیح طرح ٹھکانے لگایا جاتا ہے؟ دیکھیے ہم لوگ ایز این انڈسٹری ہم اپنے ویسٹ کو جو ہے سونا سمجھتے ہیں، بیکاز دنیا بھر کے اندر ویسٹ جو ہے نا اٹ از سپوز ٹو بی آئیدر کنورٹیڈ انٹو انرجی، یا ایک بہت بڑی ریسائکلنگ انڈسٹری اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. تو ہم ہمیشہ جو ہے اس کو مطلب آپ دیکھیے کہ انڈسٹریز کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کچرے کو بیچیں، مطلب عام فہم میں جو عام لینگویج میں اس کو کہتے ہیں کچرے کو بیچ دیں تاکہ ہم اس پہ کیپٹل گینز کر سکیں. ڈفرینٹ طریقے کے انڈسٹریل ویسٹ ہیں، ٹیکسٹائل سے نکلتے ہیں تو ان سے ڈفرینٹ طریقے کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، ان کے تھریڈ سے کلیننگ مٹیریلز بنتے ہیں یا دوسری چیزیں بن جاتی ہیں. اسی طریقے سے ویسٹ واٹر، اب ویسٹ واٹر کی جب آپ نے بات کری ہے تو یس وی آر ویری اگریسولی ورکنگ آن اٹ، کیونکہ کاٹی از بیسکلی a place where most of the exporters reside. اور کتنے افلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں آپ کے پاس ریسائیکل کرنے کے لیے؟ بالکل میں اس کے پاس اس پہ بھی آ رہی ہوں. ابھی ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ دیکھیں، جب میں آپ سے بات کری نا ایکسپورٹرز کے اوپر مینڈیٹری ہوتا ہے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، دے کین ناٹ ایکسپورٹ وداؤٹ اٹ. تو ہمارے یہاں جتنے بھی میجر ایکسپورٹرز ہیں، اٹس ویری انفارچونیٹ فار اے کنٹری جہاں ہم ہر چیز اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. تو ہر جو ایکسپورٹرز ہیں انہوں نے اپنے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں بڑے بڑے. ایک ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کا پروجیکٹ لگا تھا جو کہ 13 ارب سے شروع ہوا، اور اب اس وقت اس کی کاسٹ، کیونکہ وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا پروجیکٹ، کاسٹ آف اس کی انسٹالیشن جو ہے میکنگ بڑھتی چلی جاتی ہے، تو اب وہ 22 ارب تک پہنچ گئی ہے. اب جب تک یہ اس کو اپروو کر کے لگانے لگیں گے پتہ نہیں وہ کہاں تک پہنچ جائے گی. تو اٹس ویری انفارچونیٹ کہ وہ ہمارے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ والے پروجیکٹس جو ہیں وہ نہیں ہو پاتے، مگر اپنے اون کے اوپر لوگ کر رہے ہیں. اور ہمارے انڈسٹریل ایریا کے اندر بہت بڑی بڑی کمپنیز ایسی ہیں جو اس کا TDS 0 تک لے کر آ گئی ہیں، اینڈ دے آر ری یوزنگ دیٹ واٹر. اور ہمیں کاٹی کو بھی وہ ڈونیٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ پانی فار دا گرینری آف دیٹ ایریا. تو کیونکہ جو آپ کے یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ سے نکلتا ہے پانی ٹیکسٹائل کا، اٹ از ویری ہائی ان نائٹروجن وچ از اے فوڈ فار دا پلانٹس. تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، بہت اچھی CSR ایکٹیویٹیز ہے ان کمپنیز کی جو گرین کورنگی کے پروجیکٹ جو ہم نے لیا ہوا ہے اس کو ایک طریقے سے کہہ لیں واٹر سے فنڈ کر رہی ہیں. مگر آبویسلی ہر انڈسٹری یہ کیپیسٹی نہیں رکھتی. وین وی کم ڈاؤن ٹو SMEs تو وہاں پہ پرابلمز ہیں، اور پرابلمز صرف کیپٹل کا ہے، نیت سب کی ہے، ول سب کی ہے. بٹ ادھر ہم چاہتے ہیں تھوڑی سی گورنمنٹ انٹرونشن، جس کے لیے کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ پروپوز کیا تھا انڈسٹری نے، گورنمنٹ نے اس کو سیکنڈ کیا تھا. بٹ اٹس
ویری انفارچونیٹ کہ فار وٹ ایور ریزنز آئی ول ناٹ گو ان ٹو دیٹ, مگر یہ کہ وہ اب تک انسٹال نہیں ہو سکا ہے. تو ہم ہر جگہ بیٹھ کے اس کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں. کورنگی سے ملیر ندی گزرتی ہے اور اتفاقاً میرا روز وہاں سے گزر بھی ہوتا ہے, اور میں ہمیشہ دیکھتا ہوں اس ندی کے اندر سفید رنگ کا یوں جھاگ پیدا ہو رہا ہوتا ہے صبح صبح. وجہ یہ ہوتی ہے کہ فیکٹریوں سے کیمیکل آ رہا ہوتا ہے, وہاں پھینکا جا رہا ہوتا ہے, ڈمپ کیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن سیڈلی ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم صحیح نہیں کر پاتے ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں. اب آپ گزریے تو آپ کو جو ہے اس میں کمی نظر آئے گی. اب بہت کمی نظر آئے گی. مجھے خاتمہ چاہیے ماہین صاحبہ, مجھے خاتمہ چاہیے, کمی نہیں چاہیے. I wanted to finish. جب کمی ہو گئی تو خاتمہ بھی ہو جائے گا. آمین آمین آمین. سردار صاحب, شہزادہ صاحب, آپ سے بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کیونکہ آپ گورنمنٹ کے لیے کام بھی کر رہے ہیں, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اینڈ آف کورس سندھ ویسٹ ایمرجنسی اینڈ ایفیشنسی پروجیکٹ. جو کچرا آپ اٹھاتے ہیں, آپ نے کہا 12,000 ٹن ہم روزانہ کچرا اٹھاتے ہیں, سر اس کو ٹھکانے کیسے لگاتے ہیں؟ آپ بھی کہیں جلا تو نہیں دیتے؟ نہیں, ہم جلا تو نہیں دیتے, لیکن ہم منصوبہ بندی کر رہے ہیں جلانے کی. لیکن آپ گھبرائیے گا نہیں, وہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے. ہم ویسٹ ٹو انرجی پلانٹ متعارف کرا رہے ہیں. اتفاق سے میں فوکل پرسن ہوں ان سارے پروجیکٹس کا. گریٹ. تو ہم نے لاسٹ ایئر 1 اپریل کو 5. سر واٹ ڈز اٹ مین ویسٹ ٹو انرجی پلانٹ؟ مجھ جیسے اب کم پڑھے لکھے لوگ بہت سارے دیکھ رہے ہوں گے, ان کے لیے سمجھائیے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. کوئی پلانٹ لگ رہا ہے جو ویسٹ کو انرجی میں تبدیل کرے گا؟ دیکھیے, جو ہمارا گاربیج ہے, کچرا, اس سے بجلی بنتی ہے, کمبیوسٹیبل پارٹ ہے جی, تو اس کو آپ کمبیوسٹ کر کے بوائلر چلاتے ہیں. بوائلر سے جنریٹرز چلتا ہے, جنریٹر سے الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے. دیٹ از ون اسٹریم ایکچولی, جو چائنا ہمارے لیے 15 سال پہلے کرنے کو تیار تھا, پر ہم نے رشوت نہیں دی تھی شاید, اس لیے وہ بلڈ آپریٹ ٹرانسفر کی بنیاد پہ کر رہے تھے, لیکن پھر ہم نے منع کر دیا. ہاں, لیکن پتہ نہیں کیا صورت حال رہی. لیکن بہرحال ابھی اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک ہے. تو ایسے 2 پلانٹ آ رہے ہیں, ویسٹ ٹو الیکٹریسٹی. دوسرا ہے ویسٹ ٹو سن گیس, سنتھیٹک گیس, اور سنتھیٹک گیس سے پھر جنریٹر چلانا یا فردر اس کی سنتھیسس کر کے کچھ کیمیکلز اور یا فیول آئل پروڈیوس کرنا. اور ایک بہت بڑی پاکستان کی جو پائنیئر ہے اور انرجی میں بہت کچھ وہ کر رہے ہیں, تھر میں بھی, تو وہ ویسٹ ٹو سالڈ ریکورڈ فیول یا ویسٹ ٹو RDF وہ انڈر اسٹڈی ہے, فیزیبلٹی, اور اٹ از لائکلی انشاءاللہ کہ نیکسٹ فیو منتھس ان کی فیزیبلٹی تیار ہوگی. سر حقیقتاً تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ کلائمیٹ چینج کی منسٹری نے کئی سالوں سے ہمارے کلائمیٹ کے اوپر رپورٹ شائع نہیں کی ہے. ابھی بھی جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں سر وہ بہت اچھی ہیں, دل کو ایسے لگ رہا ہے کہ باغ ہو رہا ہے, لیکن کیا یہ واقعی ہوگا یا باتوں پہ ہی رہے گا؟ سر جہاں تک ہمارے ڈپارٹمنٹ کا تعلق ہے, یہ ہے کہ آئی ایم دا پرسن کہ ایوری 6 months آئی ایم سبمٹنگ دیم دا رپورٹ. ماشاء اللہ. تو یہ کسی مربوط کمپائل شکل میں کیوں نہیں لیکن آپ سامنے کے دل پہ کبھی تیر چلتے ہیں کہ جب آپ کی محنت ضائع ہو جاتی ہے, اس رپورٹ سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا؟ سر میرا چونکہ زیادہ تر کیریئر باہر کا گزرا ہے, Exactly. تو میں آئے دن زیادہ تیر چلتے ہوں گے. آئے دن جیتا ہوں مرتا ہوں. آئے دن جیتا ہوں مرتا ہوں. یہ صورت ہے. کیونکہ بات جو پہلے بھی ہو چکی ہے, شیخ صاحب بھی بڑی امپورٹنٹ بات کر گئے تھے کہ جو ریگولیٹر ہے ہمارا وہ بہت کمزور ہے. اب حکومت کو ریگولیٹ کرنا ہے, تمام پوری انڈسٹری کو, تمام ریزیڈینشل سیکٹر کو, کہ لوگوں میں سیوک سینسز بھی لے کر آنی ہے, پالیسی فریم ورک, اس طرح کی اویئرنیس کریٹ کی جائے کہ بھائی اب خیال نہیں کیا تو آپ کے بچے مریں گے, آپ بھی مریں گے, اور ایسی موت مریں گے کہ اللہ کسی دشمن کو بھی ایسی موت نہ دے. تو روزانہ جیتے آپ مرتے ہیں. بالکل. اس میں ایک محترمہ نے بات کی, ماہین صاحبہ نے, ان کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ ہم نے ایک سروے کیا ہے, اینڈ وی ہیو ایڈریسڈ آلسو انڈسٹریل ویسٹ, ہزارڈس ویسٹ انکلوڈنگ ایکچولی. ٹھیک ہے. تو ابھی مطلب سب سے وہ اہم چیز تھی کہ ہم سروے کر لیں, آئیڈینٹیفائی کر لیں پرابلم ایریاز اور کوانٹیفیکیشن کر لیں, دین وی آر گوئنگ انشاءاللہ. کراچی والے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہوں گے, کراچی کے فار ایگزامپل بلوچ پل والا روڈ ہے سر, اگر کھڑکی کھلی ہوئی ہو, آپ گاڑی میں بیٹھے ہو, موٹر سائیکل میں ہو, ناک پہ ہاتھ رکھنا پڑ جاتا ہے یا پھر پورا آپ کو بند کرنا پڑ جاتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے اتنی بری اسمیل آ رہی ہوتی ہے. ہم نے کراچی میں ہر جگہ کچرا ڈمپ کیا ہوا ہے سر, بڑا ظلم ہے. آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ گزرتے ہیں جہاں سے جھاگ ہے, اس جھاگ کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا, اور میں نے پھر اپنے جو کہ پروفیشنل وہ ہے بیک گراؤنڈ سے مجبور ہو کے میں نے اس کی سیمپل کی, اس کا سیمپل رپورٹ بھی, انالائسس رپورٹ بھی ابھی میرے پاس ہے, اور یہ میں نے کوئی 3 سال قبل کیا تھا.
تو میری فائنڈنگ یہ ہے کہ اس میں جو اٹ واز ریسیپی فار ڈیتھ. موت کی ریسیپی ہے. ایگزیکٹلی. آل کائنڈ آف ہیوی میٹلس اینڈ آل کائنڈ آف ٹاکسسٹی واز دیئر. پر سر ہمیں معلوم بھی تو ہے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں. کاٹی سے ہی آ رہے ہوں گے, کاٹی بھی یہاں موجود ہے. یقیناً معلوم ہوگا. آئی کین ناٹ نیم اینی باڈی. پر جب تک ہم سزائیں نہیں دیں گے سر, جب تک ہم چور کے ہاتھ نہیں کاٹیں گے, تب تک ہم کیسے سیدھے ہوں گے؟ سر اتفاق کی بات یہ ہے کہ سزائیں بھی ہیں ریگولیشن میں جتنے میں نے پڑھی ہیں, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. وہ رشوت دے کے سر آپ موت کی سزا سے بچ جاتے ہیں, قتل کی سزا سے بچ جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کرنا بہت کرنے کا کام ہے. بہرحال ہم اپنے حصے کا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, کیونکہ میں نے بہت کم ایسے آفیسز دیکھے ہیں جو آفس بیئرز بھی ہوں, گورنمنٹ پوزیشن میں بھی ہوں اور سچ اور حق کا ساتھ دیتے ہوں. اچھا, کیونکہ شہزادہ صاحب دنیا بھر میں رہ کر آئے ہیں تو ان سے آگے چل کے پوچھیں گے کہ دنیا بھر میں انہوں نے کیا پریکٹس دیکھی ہے اور یہاں اس پریکٹس میں کتنا ڈفرینس ہے اور کس طرح ہم ان کو کاپی کر سکتے ہیں. لیکن میں شیخ صاحب کی طرف آنا چاہوں گا. شیخ صاحب, پاکستان میں جتنے بھی لیکس ہیں, میں آپ کے آرٹیکل میں بھی ماشاءاللہ سے کافی کچھ ڈیٹیل میں لکھا ہوا, تو اس نے بھی ہماری بڑی رہنمائی فرمائی. ہمارے سارے لیکس میں پلاسٹک آ چکا ہے. انڈس ریور دنیا کا سیکنڈ موسٹ پولوٹڈ ریور ہے. ہمارے کھانے کے اندر پولوشن آ گئی ہے, ہماری ہوا کے اندر پولوشن آ گئی ہے, ہمارے پھیپڑوں کے اندر پولوشن آ گئی ہے, بلڈ سٹریم میں آ گئی ہے. ہر طریقے سے ہم تباہ و برباد ہو چکے ہیں, لیکن کوئی اس کے اوپر بات نہیں کر رہا. ویک اپ پاکستان میں ہم الحمدللہ کر رہے ہیں. مائی کویسچن ٹو یو از سر کہ ہم کس طریقے سے پہلا قدم اٹھائیں. کیا سول سوسائٹی کو کچھ کرنا ہوگا, ریگولیٹر کو کچھ کرنا ہوگا؟ ریگولیٹر آپ نے بول دیا بہت کمزور ہے, اس کی کوئی نیت نظر نہیں آ رہی کرنے کی. بزنس کمیونٹی کے اوپر رسپانسبلٹی لائے ہوتی ہے. ہاؤ ڈو وی موو فارورڈ سر؟ سر یہ دیکھیے, پہلی بات تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم غریب ملک ہیں, بلکہ اس لیے کہ ہماری نیت نہیں ہے. 1980 میں ہم نے 480 ٹن, تقریباً 500 ٹن بنگلہ دیش کو ایکسپورٹ کیا تھا ٹی ٹی ٹی. اب ڈی ٹی ٹی گلوبلی بینڈ ہے, پاکستان کے ہر شہر میں وہ ملتا ہے. ان کی نیت ٹھیک ہو گئی, انہوں نے کہا اس کو ہم نے استعمال نہیں کرنا. 40 سال وہ سٹوریج میں پڑا رہا. اب 2022 میں انہوں نے ایف اے او کی ہیلپ کے ساتھ وہ اس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے کینیڈا کو ایکسپورٹ کیا. تو چونکہ یہ ڈی ٹی ٹی عام غریب آدمی کو, عام سٹیزن کو سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے, تو اگر پرائورٹیز بنانی ہوں تو میں کہوں گا کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان ایٹ دی پروونشل لیول اینڈ فیڈرل لیول شوڈ گیٹ سیریس اباؤٹ ڈی ٹی ٹی. ہم نے اس کی فیکٹریاں آسٹینسبلی بند کی ہیں, بعض شاید ابھی آپریٹ کر رہی ہوں, اور جو بند کی ہیں ان کی کلیننگ اپ ابھی بھی نہیں کی, اور وہ پانی میں لیچ کرتی ہیں جو ڈرنکنگ واٹر میں جاتا ہے, جس کا آپ نے ذکر کیا تھا. تو فرسٹ آرڈر آف پرائورٹی از کہ جی اگر ڈی ٹی ٹی گلوبلی بینڈ ہے اور ہم نے اس کو سائن کیا ہوا ہے, تو پھر ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے, اس کو ختم کریں. اور بنگلہ دیش پرووائڈز اے ویری گڈ ایگزامپل, کیونکہ ایک زمانے میں ہم بنگالیوں کو کہتے تھے کہ ٹیڑھی ٹانگوں والے کیا کر لیں گے, تو اب ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ ٹانگیں سیدھی اگر ہماری ہیں تو ہمیں سیدھا چلنا چاہیے. دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ایبیسٹرس کی ہے, جو اسکول میں کلی ہوتی ہے, گھروں کے اندر جو پینٹ ہوتی ہے, ہر جگہ آفس بلڈنگز میں, سرکاری عمارتوں میں ایبیسٹرس یوز ہوتا ہے, اور وہ ہر قسم کے لنگس کی اور کینسر کی بیماریوں کو کاز کرتا ہے. اب پاکستان دنیا میں وہ بین نہیں ہے, مگر دنیا کے بہت سارے کنٹریز نے اس کو بین کیا ہے. اب پاکستان اس کو بین کرنے والے کنٹریز میں ووٹ نہیں دیتا, وہ جن کنٹریز سے امپورٹ کرتا ہے وہ ان کا ساتھ دیتا ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کی جو فارن آفس کے تھرو جو فیصلہ ہونا چاہیے کہ وی وانٹ ٹو بین اٹ, وی ڈونٹ وانٹ ٹو سپورٹ دوز کنٹری ہو آر ایکسپورٹنگ دس. اور یہ ایبسولوٹلی کلیئر ہے کہ جی اگر کمرشل انٹرسٹ ان ملکوں کا ایکسپورٹ کرتا ہے تو وہ ہمارے لیے اتنا ڈیئر نہیں ہونا چاہیے جتنے پاکستانی لوگوں کی ہیلتھ ہونی چاہیے. یہ دو کی میں نے آپ کو اگزامپل دی. تیسری اگزامپل میں جو دینا چاہتا ہوں وہ, چونکہ آپ نے پلاسٹک کا ذکر کیا ہے, دنیا بھر میں کیمپینز ہیں کہ جی ون یوز اور سنگل یوز پلاسٹک یوز نہیں ہونا چاہیے. جیسے کوک کی بوٹل, جیسے پانی کی بوٹل, جیسے گھی کی بوٹل ایک دفعہ خالی کیا اور پھینک دیا. تو اس چیز کے لیے ان کے ٹیکس اتنے زیادہ کرتے ہیں کہ جو کمپنیاں پروڈیوس کر رہی ہیں وہ پلاسٹک کے بجائے شیشہ یا کوئی اور چیز استعمال کرتے ہیں, کیونکہ یہی پلاسٹک نہ صرف کہ ہمارے دریاؤں میں جاتا ہے, ہمارے سیوریج سسٹم کو وہ چوک کرتا ہے. سر ہمارے پاس 6000 یونٹس ہیں پلاسٹک مینوفیکچرنگ کے, از دیٹ ہیلدی سر؟ نہیں, آف کورس اٹس ناٹ ہیلدی.
اینڈ آف کورس اگر ابھی بھی اس کو ریگولیٹ نہیں کرتے تو 6,000 کے 16,000 ہو جائیں گے. جب ہم نے اس بات کی کیمپین شروع کی تھی مڈ 90s میں، ارلی 90s میں، تو اس وقت 2,000 بھی نہیں تھے. انبلیویبل. اللہ تعالیٰ سر ہم پہ رحم فرمائے، کیونکہ اگر ہم اس طریقے سے اپنی سچویشن کو اگنور کرتے رہے، آنکھیں بند کر کے بولتے رہے کہ رات ہو گئی ہے، تو پھر ہم اندھیروں میں ڈوبے رہیں گے. اسی کے ساتھ ہمارے اس پارٹ 1 کے اختتام کا وقت آ پہنچا ہے. پارٹ 1 کا اینڈ ہو رہا ہے، لیکن پارٹ 2 میں ڈسکشن جاری رہے گی، کیونکہ بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ سول سوسائٹی کی ذمہ داری کیا ہے، سولوشن کیا ہے، حل کیا ہے، ریگولیٹر کو کس طرح اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، کس طریقے سے ہمیں من حیث القوم اپنا ایک ایک روپیہ ڈال کر اس خزانے کو بڑا کر کے ملک کو بچانا ہے. پارٹ 1 میں طلحہ جتوئی آپ سے اجازت مانگے گا. انشاءاللہ ملیں گے آپ سے ٹمورو ان پارٹ 2.